أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत अल-अहकाफ पारा नंबर 26 की इब्तिदा करते हैं और हरूफ मुक़त्तात से आगाज है। हामीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं आपके सामने। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। सूरह अहकाफ, सूरत अल-अहकाफ से हमारा आगाज होता है पारा 26 का। और हम सूरह काफ तक कवर करेंगे आज। 5 सूरतें हैं इस बारे में हमारे पास। और सूरत ज़ारियात का पहला रुकू भी इसी में आ जाता है। तो अभी हम जैसे मुताला करके आए हैं हदीस की रोशनी में भी, तो मक्की सूरतों का सिलसिला चल रहा है ये हमारे पास। और इसके आज पहले तो हम ये पढ़ेंगे सूरत अल-अहकाफ, और इसके बाद गालिबन हमारी 3 मदनी सूरतें आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो सूरत अल-अहकाफ में बेसिकली बताया क्या जा रहा है, इसकी स्टार्टिंग में इसको अगर टाइटल दिया जाए तो इंसानी जिंदगी को डील करने के हवाले से इसमें आंसर निकलता है कि अकायद और आमाल की इस्लाह का जो है इसमें हमें बयान मिलता है। रुकू नंबर 1, रुकू वाइज देखेंगे क्योंकि सूरतें हमारे पास इसमें ज्यादा हैं, और इस वजह से हम मुख्तसरन देखते चले जाएंगे रुकू के हिसाब। रुकू नंबर 1 सूरतुल अहकाफ का आयात 1 से 10 तक हम देखेंगे। और इसमें क्या मेंशन किया जा रहा है कि रोज़े क़यामत मुशरिकीन के माबूद उनके दुश्मन होंगे। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये वसी व अरीज जो कायनात है इसका खालिक अल्लाह है। जिन हस्तियों को अल्लाह के सिवा मुशरिकीन पुकार रहे हैं उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया। मुशरिकीन फरिश्तों को या अल्लाह के नेक बंदों को जो पुकार रहे हैं, उनसे जो दुआएं कर रहे हैं, क़यामत तक उनकी जवाब दुआओं का जवाब नहीं दिया जा रहा। तो रोज़े क़यामत की हस्तियां अल्लाह के नेक बंदे जिनको पुकारा गया या झूठे माबूद, ये सब उन मुशरिकीन के क्या है, दुश्मन हो जाएंगे और उनसे क्या ऐलान बेजारी करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तलकीन किया की जा रही है कि आगाह कर दें मुशरिकीन को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए रसूल नहीं है, कोई रसूल जदीदुन नहीं है। रसूल पहले भी आते रहे हैं, अब आप आखिरी रसूल हैं। आखिरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बनी इसराइल में से बाज लोग, जैसे कि बाज अहले इल्म ने ये भी मेंशन किया, कुछ और जो लोग सालिहीन थे, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उसके हवाले से भी यहाँ पे हमें इरशादात जो हैं वो मिल रहे हैं उनके ईमान लाने के हवाले से। तो अब बेसिकली थीम इसमें क्या बताया जा रहा है ओवरऑल, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए नबी नहीं है। इससे पहले भी नबी आते रहे, रसूल आते रहे, कौमों को वार्निंग देते रहे, और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक मानने की बात करते रहे। लेकिन जिन्होंने इनकार करना था उन्होंने इनकार किया, और बहुत कम थे जो ईमान लाए उनके ऊपर। तो ये बताया जा रहा है इसमें, और आया नंबर 10 तक यही चल रहा है। फिर आगे जो है बढ़ते हैं रुकू नंबर 2। इसमें क्या बताया जा रहा है, आया नंबर 11 से लेकर 20 तक किरदार शो किए जा रहे हैं। एक वो किरदार जो अच्छा है, एक वो किरदार जो बुरा है। और इंसान की ये उम्र यहाँ बताई जा रही है कि जब वो 40 बरस की उम्र तक पहुंच जाता है तो एक उसके अंदर इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आ जाती। तो कुरान इस मुकाम पर जिक्र कर रहा है बंदे के हिसाब से कि जब बंदा इस स्टेज पर, इस सतह पर पहुंचता है और वो जो अल्लाह का फरमा बरदार हो, तो उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है, यहाँ बहुत प्यारी खूबसूरत दुआ भी जिक्र की जा रही है। क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। 40 साल की उम्र को जब पुख्तगी की, यहाँ तक कि जब वो पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुंचा तो क्या कहता है, ए मेरे परवरदिगार। क्योंकि ये वो टाइम है, जैसे आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या इसी स्टेज पर आकर, उम्र के इस हिस्से पर आकर ही नबूवत मिली थी। उनकी पहली वही है। तो क्या एक इंसान जब इस उम्र के हिस्से में पहुंच जाता है तो वो कैसी दुआएं मांगता है, उसका अंदाज बताया गया, क्या मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है,
اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا، کیونکہ یہ ایسی اسٹیج ہوتی ہے جس میں اس کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو انسان جو ہے بیسیکلی اس سٹیج میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج کرتا ہے، توفیق مانگتا ہے رب سے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے انسان کو نوازا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو صرف اس پر نہیں، اس کو اب اویئرنیس جاگتی ہے، اب اسے اسٹیج پہ میچورٹی میں آ جاتا ہے تو اسے فیلنگ آتی ہے کہ مجھ پر ہی نہیں، میرے پیرنٹس پر بھی ہیں، اور میرے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل کی اللہ توفیق دے جو کہ اللہ کو پسند ہو۔ پھر اسے اولاد بھی دکھائی دیتی ہے کہ میں صرف بچہ نہیں ہوں، میں صرف خود کسی کی اولاد نہیں ہوں، میری اپنی بھی اولاد ہے، پھر ان کی بھی فکر پڑتی ہے اس کو، کہ پھر اس کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ ہی فرما، اور رجوع اللہ کی طرف ہی وہ کرتا ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت یہ دعا بتائی گئی۔ اب ایک اور چیز ہے کہ جب ایک انسان کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوگا، جب ایک انسان کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوگا کہ اس نے زندگی کو کیسے رن کرنا ہے، لے کے کیسے چلنا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے پھر گمراہیوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو کیا ہے، علم ہونا چاہیے انسان کو، دیکھیں اس کو علم ہے، میچور بھی ہے، اسے علم بھی ہے، اس لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح راستے پر نہ چلے تو وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ علم حاصل کرنا کیا ہے، ایک شخص کو تھکاتا بھی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے تھکنا نہیں ہے، ہم نے شیطان کی چالوں سے بچنا ہے۔ ابلیس کا سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نا علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ ابھی بھی ہم جو حدیث پڑھ کے آئے ہیں وہ کیا ہے، اس کی روشنی، علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو جو ابلیس ہے بجھا دیتا ہے، تو انسان پھر کیا کرتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے، میں جو آپ کے سامنے بہت آسان الفاظ میں ذکر کری، علامہ ابن جوزی کا قول ہے۔ اور جب انسان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے نا، پھر وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور مزید وارن کیا گیا کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے کیا دلاتا ہے، نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان یا قرآن کو پڑھنے کو چھڑوا دیتا ہے انسان سے، کہ اگر یہ پڑھ لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو قرآن کے غور و فکر سے ان کا پھر لوگوں کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ ہو جائے، سمجھ بوجھ ہو جائے، تدبر آ جائے، سمجھ اس کے آنے لگے، یہ نہیں چاہتا شیطان۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اللہ سے ہم نے ہدایت مانگنی ہے، تبھی تو اصلاح ہوگی ہماری، ہمارے بچوں کی ہم کر پائیں گے۔ تبھی اگر ہمارے پیرنٹس بھی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، پھر تبھی ان کو گائیڈ کر سکیں گے۔ تو انجام اور بہترین انجام تک وہی پہنچ پائے گا جو قرآن کو سامنے رکھے گا۔ اب یہاں پر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نیک بندے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کون سے والے، جس کے پیچھے ہم اس سٹیج کے ذکر کر کے ہیں، اس کی نیکیاں بھی قبول فرمائے گا، گناہوں سے صرف نظر کر دے گا۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو بڑا بد نصیب ہے، ٹھیک ہے، جو ماں باپ کا بہت ہی نافرمان ہے۔ اس کے ماں باپ نیک تو ہیں، اس کو اللہ کی طرف بلاتے بھی ہیں، آخر کی طرف اس کا فوکس بھی دلواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سرے سے ہی انکاری ہو جاتا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں اسے کوئی بلیو، کوئی یقین نہیں ہوتا، وہی انداز ہے اس کا، اساطیر الاولین سمجھتا ہے قرآن کی ان ہدایات کو۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ لیکن ایک ایسا کردار جو اللہ کو فراموش کر دے، جو آخرت کو فراموش کر دے، کل اس کا ٹھکانہ کیا بتایا جا رہا ہے نایات میں، کہ وہ جہنم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیتیں ہماری 21 سے لے کر 26 تک ہیں۔ اس میں قوم عاد کی بربادی کی داستان ہے۔ احقاف کے علاقے میں کون سی قوم آباد تھی، قوم عاد آباد تھی۔ 21 نیچے لے جائیں تھوڑا کہ 20 کور ہوگی جی۔ تو یہ آپ کے سامنے وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ احقاف کے علاقے میں کیا آباد تھی، قوم عاد اور قوم ہود۔ اس قوم نے جو ہے ہود علیہ السلام کی
बेसिकली ये जो कौम आद थी ना, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को तकब्बुर के साथ बड़ा एरोगेंटली जो है ना वो जुटलाया था। और क्या डिमांड की थी? अदाब की। अल्लाह ने तेज हवाएं भेजी, और कैसे बादल भेजे? गाढ़े बादल भेजे। ये कौम समझी कि बारिश बरसेगी, हम खूब खुशियां मनाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने आयतें चल रही हैं, देख लें इनको आप। खुशियां मनाएंगे, ऐसे में उनके लिए क्या मामला तो अजाब का था। और इस आंधी ने हर एक शय को क्या किया? उठाकर पटख दिया। और अहले ईमान के सिवा हर एक उसकी जिद में आ गया। और इनके शानदार महल्ला जो है ना, इंतहाई जो स्प्लेंडेड किस्म के जो पैलेसेस थे, वो बाकी रहे। और बाकी जितने भी ये नाफरमान लोग थे सबको बता दिया। फिर रुकू नंबर 4 शुरू होता है, और इसका थीम बदलता है। आया नंबर 27 से 35 तक देखते हैं हम। हक की दावत की बात हो रही है। किनकी जुबानी? जन्नात की जुबान। बहुत ही अजीब और खूबसूरत जो मकाम है ये कुरान में है। पहले तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि मुशरिक कौमों ने जो है, जब अल्लाह के मैसेज को मान के नहीं दिया, अल्लाह ने हलाक कर दिया। क्योंकि अब उन्होंने जो खुद साख्ता अपने माबूद बनाए हुए थे, शिरक कर रहे थे, वो भी नहीं उनको बचा सके। तो ये मुशरिकीन मक्का ये भी क्या करें? अल्लाह ताला आयात के थ्रू उन पे वाज़ेह करा, ये भी जरा होश के नाखुन नहीं, ये भी जरा इबरत हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला बताए, अल्लाह ताला ही है जो हाजात को पूरा करने वाला है, कुल इख्तियार रखने वाला है। अब जिक्र जन्नात का शुरू हो रहा है इन आयात के बाद, कि जन्नात की जमात का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी थी उस वक्त ताइफ से। और एक मशहूर जो है राय के मुताबिक जिक्र किया जाता है कि गालिबन वो फजर की नमाज अदा कर रहे थे। तो उसी में फिर तिलावत भी होती है ना। तो जिन्नात की जमात आ गई। ये पहले जो है किसको मानने वाले थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बिलीवर्स थे, उनको मानने वाले थे। अब उन्होंने कुरान सुना। सुना ही नहीं, क्या बताया जा रहा है? यस्तमिऊन अल कुरान। एक होता है यस्माऊन, और एक होता है यस्तमिऊन। इतने से डिफरेंस है, क्या बात है? तवज्जो से, फोकस के साथ, गौर से सुना। तो यहाँ पर स्पेशली उनकी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने तवज्जो से सुना और इसे कबूल किया, और फिर ईमान भी ले आए। ईमान ही नहीं ले आए, देन उनका नेक्स्ट जो है ना स्टेज, उनका उनका मर्तबा, उनका रवैया, बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला पोर्ट्रे कर रहे हैं। ईमान ही नहीं ले आए, अपनी कौम की तरफ लौटे, और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ उन्होंने दावत दी, और वार्न किया कि जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल ना करें, वो क्या होगा? अल्लाह की अदाब में मुब्तला होगा। ये जन्नात हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना फर्क भी बताया। अल्लाह ताला ने क्या बताया? ये जन्नात हैं। जस्ट वंस, एक बार इन्होंने कुरान सुना है, ईमान ही नहीं ले आए, क्या किया इन्होंने? कुरान के मुबल्लिग भी बन गए हैं। सुभान अल्लाह। हम तो शुरू दिन से अल्लाह, फिर हम हमें भी देखें, एक हमारे लिए एक लम्हा है, फिक्रिया है। हम तो शुरू दिन से, बचपन से दुनिया में आए हैं। माँ की गोद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कलीमा नसीब कराया। कुरान का ऐसा ताल्लुक कि अल्लाह ताला हमें इसका मुबल्लिग बना दे, इसका दाई बना दे। ये अल्लाह से दुआ ही कर सकते कि अल्लाह ताला हमें इसका मुबल्लिग बना दे, इसका दाई बना दे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब की इसकी तौफीक अता फरमाए, और उस हदीस पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए जो हर अमूमन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हमारी आंखों के सामने रोज घूमती है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान करीम को सीखें और सिखाएं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस का मसादक बनाए, आमीन। उसके बाद अब मदनी सूरत सबसे पहले आएगी सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। और इसका एक और नाम ना, इसे सूरह किताल भी कहा जाता है। तो किताल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस इसमें आपको मिलेंगी। इसमें रविश जो है कैसी दिखाई दे रही है, बिहेवियर ऑफ द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ इट इज।
یہ ہے मोमिनाना, मोमिन का बिहेवियर बताया जा रहा है। फिर काफिरीन का भी, काफिराना और मुनाफिकाना, तीन तरह की रविश जो है वो जो है एक्सप्लेन की जाएगी। मोमिनाना, काफिराना और मुनाफिकाना, ऐसे लोग जो पक्के मोमिन, ऐसे लोग जो खुले काफिर, और तीसरे कौन है, बैन बैन, दरमियान दरमियान में रहने वाला, मुनाफिकीन की रविश। तो इस सब इन तीनों ग्रोहों का जिक्र होएगा किसमें, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले रुकू जो है हमारा 1 से लेकर 11 तक है। इसमें बेसिकली दो नजरियात की बात की जा रही है, एक ईमान का और एक कुफर का। एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह का इनकार करने वाले। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं ला रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये कुफर कर रहे हैं। अब आखिरी रसूल जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको माने बगैर कोई साहब ईमान हो ही नहीं सकता। तो ईमान लाने वालों के लिए जो है, ईमान वालों के लिए किताल फी सबीलिल्लाह के हवाले से इसमें हमें ना इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। फिर हिजरत के बाद सूरतुल बकरा का नुजूल भी हुआ, सूरह मोहम्मद का नुजूल भी हुआ, और किताल का मरहला शुरू हो चुका था दौर नबवी में। तो इसके ताल्लुक से रहनुमाई भी दी जा रही है। हुक्म क्या दिया जा रहा है कि मैदान जंग में खूब खून रेजी करो। क्यों, काफिरों की कमर टूट जाए। जब वो अच्छी तरह शिकस्त खुर्दा हो जाएं, उन्हें जो है हार जाएं वो, तो फिर मैदान जंग में गिरफ्तार होने वालों की जान बख्शी करके उन्हें क्या करो, उन्हें गुलाम बना लो। और फिर फिदिया लेकर या बगैर फिदिये के उन्हें आजाद भी करने की ऑप्शन मौजूद है, ये दी गई। ये हदायत कैदियों के बारे में दी गई। और फिर बताया गया कि जो जामे शहादत नोश करते हैं, अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करते हैं, जन्नत में उन्हें आला मुकाम अता किया जाएगा, जिसकी नेमतों से वो शहादत के फौरन बाद ही वो लुत्फ अंदोज हो जाएंगे, हो रहे होंगे। तो शहीद के लिए क्या है, बरज़ख का मामला नहीं होता। सुभान अल्लाह। शहीद की ऐसी ग्रेटनेस है, ऐसी अजमत है, उसके लिए तो बरज़ख का मामला नहीं होता, उसे जन्नत की नेमतों से इस्तिफादे का फौरन मौका मिल जाता। तो अल्लाह ताला हमें अपनी राह में शहादत का ऐसा रुतबा अता फरमाए। फिर आयत 12 से लेकर 19 तक देखेंगे। यहाँ पे तज़किरा है जन्नत के ड्रिंक्स का, मशरूबात का। काफिरों की तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, इनके लिए आखिरत में कोई खैर नहीं, दुनिया के मजे उड़ाने सारे। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, काफिर जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं, बेमकसद। और अल्लाह ताला ने फिर एग्जाम्पल कैसे दी है, वल्लदीन कफारू, ये क्या काफिर कैसे हैं बताया जा रहा है, यतमत्ताऊना। एक होता है खाना खाना, एक होता है कैसा खाना खाना, जिसमें जानवरों की तरह खाना खाना। ठीक है, एंजॉय तो करना, ये इसमें वो उसका सारा एलिमेंट आ रहा है। ये तर्जुमा इसका हक अदा कर रहा है, ये नहीं देखती हूँ मैं। जो लोग काफिर हैं वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट मतलब दुनिया को उन्होंने प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट समझा हुआ। वह याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मथवल लहुम। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जी कैसा खाना है उनका, जैसे जानवर खाते हैं। और जिंदगी उनकी कैसे गुजार रहे हैं वो, जैसे कि जो है, ये एंजॉय करने के सेंस में आ जाएगा और ये खाने के सेंस में आ जाएगा। स्पेंडिंग लाइफ, जिंदगी गुजारना, ईच एंड एवरीथिंग सब अल्लाह ने जिक्र कर दिया। कमा, जैसा कि ताकुलु खाते हैं, और अनाम मवेशी ये जानवर, चौपाए, कैटल। ठीक है। अब इनकी जिंदगी क्या तरीकेकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, जब है ही बेमकसद, तो फिर इनकी हर चीज जो है जानवरों की तरह है। खाना पीना भी मकसद जिंदगी का कोई नहीं, बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। और वह इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, मुस्तहिक ही नहीं है। जो जिंदगी ही बामकसद नहीं गुजार रहा, तो वो फिर इंसान कहलाने का जो है वो कैसे मुस्तहिक हो सकता है। अब वन्नारु मसवल्ला, उनका क्या बताया जा रहा है, उनका ठिकाना असल में क्या है, जहन्नम, ये बताया जा रहा है। क्योंकि मोमिनीन जो हैं उनकी जिंदगी इससे मुख्तलिफ है, उनको अहकाम शरीयत की पाबंदी करनी पड़ती है। तो दुनिया के अंदर पाबंदियों में रहना पड़ता है एक मोमिन को, ये फर्क है। तो आज जो पाबंद हैं, मेरे और आप जैसे, सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें पूरी तरह दीन इस्लाम का पाबंद बनाए। आज जो पाबंद हैं, कल क्या होंगे, वो जन्नत में आजाद होंगे, जो वो चाहेंगे उनको मिलेगा।
جو وہ ڈیزائر کریں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ ایسے باغات کا ذکر آ رہا ہے آپ کے سامنے، آیا نمبر 15 بھی چل رہی ہے، جس میں کیا ہوگا؟ تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب، اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ کیسے؟ انہار من عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ مصفا ہمارے یہاں ایک علاقہ بھی ہے، تو اس کا میننگ بھی ایسا ہی نکلتا ہے۔ خیر، اس کی جو ہے وہ نہریں ہوں گی، اور ہر طرح کے کیا ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں میوے ہوں گے۔ چار مشروبات کا تو یہاں ذکر ہے، تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب، صاف اور شفاف شہد کی نہریں، مگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تصور کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ جبکہ کافروں کا معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے آگے؟ وہ جہنم کی آگ میں کیا کریں گے؟ جلیں گے، اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا جو کیا کرے گا؟ ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اور جہاں تک منافقین کی بات کی جا رہی ہے، آیا نمبر 19 تک ہمارا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا۔ منافقین کی بات کی جا رہی تو انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ بھی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، they are the followers of their desires۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ قیامت آ جائے اور ان کو رزلٹ سنا دیا جائے، جیسے کہ عام دنیا کے ایگزام ہوتے ہیں اور رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ ایسی سچویشن نہیں ہے، حق ان کے سامنے واضح ہے، زبان سے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ بتایا گیا کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، اس کی علامت تو سامنے آ چکی، اور سب سے بڑی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے، ان کا تشریف لے آنا ہے۔ اور اب حدیث کے الفاظ ہیں، باقاعدہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت جاری رہے گی۔ Then we are moving towards 20 to 28، رکو نمبر 3۔ اور انکار حدیث بیہیویئر کن کا ہے؟ ہپوکرائٹس کا، وہ جو منافق ہے۔ انکار حدیث منافقانہ روش ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ سرے سے سنت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس قدر منافقانہ کوالٹیز ان کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ سرے سے سنت کا انکار کر دیتے ہیں، اطاعت رسول سے کیا کرتے ہیں؟ فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے منکرین سنت کا۔ منافقین کی روش دور نبوی میں بھی ایسی ہی تھی۔ کیا کہتے ہیں منافقین؟ کہ قرآن حکیم میں کوئی واضح حکم آ جائے ہمارے لیے جنگ کرنے کا، تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم نہیں دے رہے۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے نا، تو بتایا کیا جا رہا ہے جب جنگ کا حکم عطا ہوا تو منافقین کی کیفیت ایسے شخص کی طرح ہوگی جیسے موت کے وقت نزا کا عالم طاری ہوتا ہے۔ ان کی خواہش منافقین کی کیا ہوتی تھی؟ کہ ان کو اختیار مل جائے، اور انہیں کیا بتایا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کو بتایا کہ تم تو مال کے دیوانے ہو، تم تو مال کی محبت میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے محبت کے غلام ہو، تمہیں اقتدار مل جائے۔ جیسے کہ انسان کو ہوس ہوتی ہے نا کہ اسے اقتدار مل جائے، اور تمہیں اگر اقتدار مل بھی جائے نا تو تم کیا کرو گے؟ تم اس کا غلط استعمال کرو گے، تم فساد مچاؤ گے، لوگوں کی بربادی ہی کرو گے، جبکہ اقتدار کا مقصد تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اقتدار کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ زمین سے خاتمہ ہو کس چیز کا؟ فساد کا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار دیا جاتا ہے۔ تو ان منافقین کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ تمہیں اقتدار مل جائے، یہ بالکل بھی موضوع بات ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، پھر کیا ملے گی؟ ایمان کی حرارت ملے گی، ایمان کی ایک طرح سے آبیاری ہوگی، نفاق ختم ہوگا۔ تو یہ سلوشن یہاں پہ یہ دیکھیں نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو، دوبارہ سے ریوائو ہو جائے، اور ہمارے ایمان کو حرارت ملے جو ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے
کہ ہم قرآن حکیم پر غور و فکر بھی کریں، اس سے مزید تر استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے ایمان میں مزید جو ہے گروتھ عطا فرمائے، بڑھوتری عطا فرمائے اس قرآن کے ذریعے، انشاءاللہ آمین۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آخری رکوع ہے ہمارے پاس، نمبر 29 آیات سے لے کر 38 تک ہم اس کو دیکھیں گے۔ دین کے غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے تمہارے پاس مال ہے نا تو لگاؤ، یہ ہے جان وہ بھی میری امانت ہے اس کو بھی لگاؤ، ورنہ کیا، یو ول بی ڈپرائیوڈ، تم کیا کر دیے جاؤ گے، محروم۔ تو اللہ کا تقاضا ہے، دس از ڈیمانڈ آف اللہ، کیا، اس کی راہ میں جان پیش کرو، مال بھی پیش کرو۔ ہاں، اللہ تم سے سارا مال نہیں مانگتا، اللہ کو پتا ہے تمہارا دل تنگ ہے، کچھ ہی مانگتا ہے اللہ، سارا مانگ رہے تو مصیبت پڑ جائے گی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کیسے مینٹالٹی بتا رہے ہیں نا بندوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ توجہ کیا دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے سٹرگل نہیں کرتے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے جان اور مال نہیں کھپاتے اپنا، تو اللہ تعالیٰ نا محتاج نہیں ہے تمہارا، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت عطا فرمانے کی کوشش کی کہ تمہارے لیے دین کے تقاضے آ رہے ہیں، تم آگے بڑھو، جان لگاؤ، مال لگاؤ، اللہ کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ کی یہ شان کریمی کا ایک طرح سے معاملہ ہے، اگر آج کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے۔ ماضی کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ a number of examples we have، جس میں کہ کیا تھا، اللہ نے تاتاریوں کے ہاتھوں سے کبھی مسلمانوں کی پٹائی ہوئی دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد انہی تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی گئی، پھر ترک عثمانی سے خلافت عثمانیہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروا دی۔ تو اللہ کیا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ آج آپ کے میرے سامنے دین کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس چیز کے ساتھ؟ ود آور جان، ود آور مال، ود آور کیپیسٹیز، ود آور ٹائم، ود آور چلڈرن، اینڈ ود آور ریسورس۔ تو ساری جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے ساتھ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری جان و مال کے ساتھ، ہماری صلاحیتوں کے ساتھ، ہمارے اوقات کے ساتھ، ہماری اولاد اور وسائل کو اس راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Then we are moving towards Surah Al-Fath۔ یہ مدنی صورت ہے، اور فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان بھی اس طرح سے، ایک طرح سے کہا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور اس میں مشہور جو ہے واقعہ ہے کہ حضرت عمر، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور ان کے جو ساتھی ہیں عمرے کے ارادے سے گئے تھے، مشرکین نے روک دیا، پھر صلح کا معاملہ ہوا، بظاہر یہ صلح کر لی تھی لیکن پریشرائز ہو کر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیا، فتح مبین قرار دیا تھا۔ رکوع نمبر 1 آیات فرام 1 to 11، ذکر ہے مسلمانوں کو بظاہر کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں صلح کرنی پڑی، کیسے، دب کر۔ شرائط مطلب کنڈیشنز کچھ ایسی تھیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی بیسیکلی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو کھلی فتح ہے۔ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، جب انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے سینیریو کو کلیئر کیا ہے، بھی صلح اس سے کی جاتی ہے یہ کم از کم برابر کا ہو۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کو برابر کا تسلیم کر لیا، مشرکین نے مسلمانوں کے دین کو علیحدہ دین تسلیم کر لیا۔ اگلے سال مسلمان کیا کریں گے، عمرہ کریں گے، تو مسلمانوں کی دینی حیثیت کو علیحدہ ایک تشخص ملا ہے، تو علیحدہ تشخص کے اعتبار سے انہیں تسلیم کر لیا گیا، they are accepted now۔ اللہ تعالیٰ پھر واضح کر رہے ہیں حکمتیں، اور پھر مسلمانوں کو دعوت دین پیش کرنے کا موقع ملا، اور 6 ہجری میں جو ہے یہ نا صلح حدیبیہ یہ والی ہوئی تھی، اور 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا کیا ایک طرح سے پیش خیمہ بنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر فتح مبین قرار دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایتوں کا تذکرہ ہے کہ بہت ساری اور بے شمار جو عنایت اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کو آخری فتح تک یہ چیز لے جائے گی۔
اور صحابہ کرام نے بھی ڈیورنگ آل دس سچویشن بہت نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کر لیا تھا، یہ صلح کر لی تھی، تو ان کی بغیر پہ جو ہے لبیک کہا تھا۔ حالانکہ ان کو تو روک دیا گیا تھا عمرہ کرنے سے نا، 6 ہجری کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی اور تقویت عطا فرمائی تھی۔ اب ہوا یہ تھا کہ ایک مختصراً ذکر کرتی ہوں مشہور واقعہ کا، کہ ایک کنورسیشن ہو رہی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا بات کرنے کے لیے، نیگوسیشن کے لیے۔ ان کو روک لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا، بات بھیجا گیا انہیں ایز ایمبیسیڈر بات کرنے کے لیے، ان کو روک لیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ان کے رکنے کی وجہ سے نا ہر طرف ریومرز پھیل گئیں، افواہیں پھیل گئی کہ معاذ اللہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تھی۔ بیعت کون سی لی تھی؟ الی الموت والی، ایک درخت کے نیچے کی صحابہ کرام سے یہ بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن بعد میں پھر علم ہو گیا تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ یہ افواہ تھی، لیکن یہ بیعت تو لے لی گئی تھی، بیعت الی الموت والی، جو خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو عہد کیا گیا ہے، جو عہد ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو جو اس موقع پہ جس نے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر پائے گا، اور جس نے نہیں کیا وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ رکو نمبر 2، اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے آیات 11 سے لے کر 17 تک۔ منافقین کا پول کھولا جا رہا ہے۔ اس سفر میں جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے تھے، منافقین شامل ہی نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ تو ان کا اندیشہ تھا اگر ہم بغیر ہتھیار عمرہ کرنے جائیں گے، کیونکہ اس میں تو ہتھیار نہیں لے کے جاتے نا، تو مکے والے ہمیں کہیں ختم ہی نہ کر ڈالیں، کہ انہیں جان بہت عزیز تھی انہیں۔ تو اس خوف سے ان کو جو ہے کس چیز کا خطرہ پڑ گیا؟ اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے، منافقین گئے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاملے کے بعد واپس تشریف لائے، ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جھوٹے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ ہم گھروں میں مشغول تھے، ہماری بڑی مشکلات تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ان کے گھروں میں موجودگی ان کے کام نہیں بنا سکتی، انہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ واپس لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، معاذ اللہ، اور انہوں نے اسی لیے جان چھڑائی تھی اب۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جب حق و باطل کا معاملہ پیش آتا ہے، جان و مال کو لگانے کے تقاضے آتے ہیں، تو تب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں اچھی طرح، جب زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے اپنے اور پرائے کا فرق، تب ہوتے ہیں ہمارے سامنے کھرے اور کھوٹے واضح۔ جیسے کہ منافقین کا رویہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان کا نفاق کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی روش ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ وہ عنقریب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ خیبر کی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے، جو 7 ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ ہوا وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ نکلنا چاہیں گے، ان کی رال ٹپکے گی، انہیں مال بھی ملے گا، تو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو عمرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، بس وہی فتح خیبر کے لیے آگے جو ہے سلیکٹ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کیا معاملات تھے نا، اور کیسے کیسے چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمائی۔ پھر کو نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے سمپلی یہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں بشارتیں دی ہیں، آیا نمبر 18 سے لے کر 26 تک جو پیچھے بیعت کی علی الموت کرنے والوں کی بشارتیں، ان کا ذکر ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سب سے پہلے اعلان فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا 1400 1014 لائک 1400 یا 1400 جو ہے صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ انعام کے طور پر فتح خیبر سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، پھر ان کو بڑی مقدار میں مال غنیمت بھی میسر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں ان کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور بالآخر جو معاملہ ہے وہ فتح مکہ تک ایکسٹینڈ کیا گیا، کہ فتح مکہ تک یہ معاملہ جائے گا اور اللہ کا دین جو ہے وہ سر بلند ہو جائے گا۔
پھر رکوع نمبر 4 جو آخری رکوع ہے، اس میں نمبر 27 سے لے کر 29 تک دیکھیں کہ غلبہ دین کے لیے جو بھی لوگ سٹرگل کرتے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، ان کی خوبیاں، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کا جو عطا کردہ عادلانہ نظام ہے نا وہ قائم ہے، ٹھیک ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ بڑی عظیم محنت کی، جدوجہد کی۔ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ نیچے وغیرہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینی حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ تو یہ ہے کام، ہے کیا؟ عظیم محنت کا، عظیم قسم کی جدوجہد کا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ شریک تھے۔ جب ضرورت محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو صلح بھی کی گئی۔ جب قوت تھی تو مشرکین کے خلاف پھر اقدامات بھی اٹھائے گئے، کفار کے خلاف اقدامات اور سٹیپس بھی لیے گئے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپریسیشن فرمائی ہے، تحسین کی ہے، تعریف کی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے، آپ کے سامنے آیت میں خوبیاں آ رہی ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ بڑے سخت ہیں، مطلب استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، لیکن آپس میں مسلمانوں کی بات کیا ہے؟ بڑے نرم دل اور نرمی کرنے والے ہیں۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فضل کے طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے ان کے چہروں پر اثرات دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ان کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے، وہ زمین سے ایک کونپل اگ جائے، یعنی ایک کونپل پھٹے اور وہ پودے کی شکل اختیار کرے، اور پھر وہ تناور درخت بن جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیج ڈالا ہے ایمان کا، اور ایک پوری تناور جو ہے جماعت، پوری جماعت جو ہے تناور درخت کی طرح بن گئی۔ آپ کی جماعت صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ بتایا گیا کہ جو خود اس کو کاشت کرنے والے کون ہیں، اس کے امام الانبیاء ہیں، وہ اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کافر کیا ہے؟ وہ جلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب کو کیا وہ مزید نوازتے رہیں، اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرمائیں گے۔ پھر آگے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجرات۔ اوکے جی، سورۃ الحجرات یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات ہیں ہمارے سامنے، اجتماعی معاملات، کلیکٹیو میٹرز بھی ملیں گے، ریاستی معاملات بھی ملیں گے، معاشرتی معاملات بھی ملیں گے، ان کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیا 1 to 10، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست جیسے ایک فرد، ایک بندہ مومن انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، تو اجتماعیت مسلمانوں کی یا پھر اسلامی ریاست بھی اگر ہے تو اس میں کون سے رول چلیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہی پابندی کی جائے گی، اور اسلامی ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ پوری امت کو یکجہتی عطا کرنے والا ہے۔ آپ کا پھر ادب و احترام بیان کیا جا رہا ہے، جو پہلی آیت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو تو اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست رکھو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے، ان کی مبارک احادیث کا تذکرہ آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔
یہ بھی ان کے ادب کا ایک تقاضا ہے۔ پھر آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اہم خبر تمہارے پاس آئے، جیسے کہ آج ہمارے پاس اتنی ایک دم سے آتی ہے بریکنگ نیوز، ایسے آتا ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اہم خبر آئے، تمہارے پاس جو لانے والا ہو، چیک کیا کرو فاسق تو نہیں ہے، اس خبر کی تصدیق کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بات سنی سنائی ہو اور تم بھی عمل کرو اس پہ، اور جب تم عمل کر بیٹھو تو کسی کا نقصان کر بیٹھو۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر مزید کیا بتایا جا رہا ہے، ان کو عدل کے ساتھ ان کی صلح کروا دو۔ مطلب کہ کوئی جو ہے ٹوٹ رہی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیا کرو، انہیں جوڑنے کی کوشش کرو، صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اور اگر کبھی دو گروہوں کا معاملہ شدید ہو جاتا ہے، نہیں مان کے دے رہے بات کو، پھر طاقت کا استعمال بھی کرو، لیکن کس کام کے لیے؟ ان کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے۔ تو صلح والا معاملہ اس قدر اہم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس قدر اہم ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ہمارے ہاں طاقتوں کو یوز کس پرپس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں بھی یہ کسٹم ہو، یہ ایک چیز مینٹین کی جائے نا، کہ لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے جو ہے طاقت کا استعمال کیا جائے، آپ دیکھیں معاشرے کی صورتحال کیا نکلے گی ہمارے سامنے۔ خیر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نا، زیادتی نہ کرے کوئی، جب فساد کو روکنا ہے تو پھر کیا ہے، صلح والے معاملے کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے پاور بھی یوز کرنی ہے تو کرو۔ اتنا اہم معاملہ ہے کہ کیا بتایا، بیسیکلی کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ نظر آنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوا، سارے مسلمان بھائی بھائی۔ تو کیا یہی حکم دیا، ان کے ملاپ کروا دیا کرو ان لوگوں کا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کیا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہمیں کہا گیا ہے بھائی بھائی۔ پھر نمبر 2 رکوع ہے، آیات 1 سے لے کر 18 تک دیکھتی ہیں۔ تمام جو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، ان کا ایکول احترام۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جن سے کیا ہوتا ہے، دل پھٹ جاتے ہیں انسان کے۔ کچھ برائیاں ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کرتے ہیں، ان برائیوں سے اس مقام پر روکا گیا۔ میکنگ فن آف سم ون، لا یسخر، ذاک نہ اڑاؤ، فن نہ بناؤ کسی کا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق۔ مزاح تو پھر بھی ایک قدرے پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا مذاق، میکنگ فن آف سم ون، جیسے آپ کو یاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری میں وہ کیسے مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ خشکی میں کشتی بنانے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے پانی بھی لے آئے تھے، پھر قوم کو تباہ بھی کر دیا، اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ دیکھیں فن بناتے تھے، آپ سوچیں کہ ایک بندہ خشکی میں بیٹھا بنا رہا ہے کشتی، کیسا فن کا لیول ہوگا، یہی بتایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ مذاق نہ اڑاؤ، تانے نہ دو، برے نام رکھ کے کسی کو مت چڑھاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیتے ہیں نا ہم برے القاب، روکنا چاہیے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی، روکنا چاہیے۔ بڑوں کو تو کچھ اتنا نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے طور پہ ایک تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں، طریقے سے ہمبل وے میں بتا سکتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کا ایک پارٹ ہونا چاہیے۔ نہیں، مذاق نہیں اڑانا، نمبر 1، اٹس ناٹ اے فن ٹو میک فن آف سم ون۔ اور دوسری بات کہ کسی کو برے نام لے کر نہ پکارو، ٹھیک ہے، ان سے منع کیا گیا۔ بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں لگے مت، اب سسپینس کیا چیز ہے، سسپینس میں لگے رہو، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، ٹھیک ہے؟ عیب تلاش مت کرو، غیبتیں نہ کرو۔ کیا منع کیا جا رہا ہے؟ یہ ایسی گھٹیا باتیں ہیں اور برائیاں ہیں جن سے دل پھٹتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کا ایک اکٹھ ہے، ایک ٹوگیدرنیس ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان برائیوں کو روکا گیا۔ اسی لیے اس کو سورۃ الحجرات کا نام دیا گیا، معاشرے کو بیسیکلی ایڈریس کیا گیا۔ تمام انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سب کے اولین والدین بھی کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اس ناطے سے سارے برابر ہیں، all of you are together۔ کنبے قبیلے کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور
یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارا نارمل طریقہ ہوتا ہے، وے آف ایڈریسنگ سمون، یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے، ایک انٹرو ہے، ایک تعارف ہے۔ باقی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، جو ہم نے ایک اپنا ایک الگ سا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے نا، وہ والی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک تم میں سے، ان بے شک، اکرمکم تمہارا سب سے زیادہ کون ہے باعزت، عند اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا۔ پھر اسلام اور ایمان کا فرق بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اسلام اور ایمان کا فرق بھی بتایا گیا۔ اسلام کس چیز کا نام؟ اسلام نام ہے اقرار کا، اور ایمان نام ہے تصدیق کا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آیت چل رہی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کا دل جو ہے نا ٹھک گیا اس پہ، اور جب دل ٹھک جاتا ہے نا تو انہوں نے پھر جہاد بھی کیا، اپنی مالیں بھی، اپنے مال اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش بھی کی۔ مستقل عمل جہاد کا ہوتا ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو عمل جہاد کا بتایا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں سچا ایمان موجود ہے، دیکھو تم یہ کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، یہ وہ جو تمہیں ایمان کی دولت سے کیا کیا ہے؟ مالا مال کیا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ جتائے کہ جی میں نے جو ہے ایمان، میں ایمان لے آیا، یہ جتانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی کہ ایمان آپ لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری جو ساتویں جو یہاں پہ منزل کا آغاز ہوتا ہے سورہ کاف سے، اب مکی صورتوں کا ایک تسلسل آئے گا آپ کے سامنے۔ سورہ کاف اللہ کی صفات قدرت اور آخرت کے علم کے حوالے سے بھی بتاتی ہے۔ سورہ کاف میں رکوع نمبر 1 میں آیات 1 سے 15 تک آپ کے پاس جائیں گی۔ اللہ کی قدرت کی مظاہر دیکھیں، بے شمار قدرتوں کا تذکرہ ہوا یہاں پہ، وسیع و عریض آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، مطلب بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ بڑے تعجب معلوم ہوا ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا ہے۔ تو کافروں نے یہ کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس میں اوورال تذکرہ فرما رہے ہیں کس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض آسمان بنائے، زمین بنائی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا، انتہائی کشادہ زمین، اور اس پہ اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، بارش برسائی ہے، میوے اگتے ہیں، نباتات میسر آتی ہیں، بارش سے مردہ زمین کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دوبارہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے۔ پچھلی قوموں نے اس ساری حقیقت کا انکار کر کے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیا کیا؟ مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی اسی طرح قادر ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آپ کے سامنے، آیات 16 سے لے کر 29 تک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے نفس میں جو بھی خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوری طرح واقف۔ ہر لفظ جو بندہ کہہ رہا ہے لکھنے والے 2 فرشتے تیار بیٹھے ہیں، اور ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوگا، ساتھ ساتھ اس کا ایک جو شیطان لگا ہوا ہے وہ بھی ہوگا، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا تمام انسان اور جنات کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ لوگ جو حق کے دشمن ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، جو شیطان ساتھ جو شیطان تھا، ہر شخص کا وہ کہے گا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا۔ اب شیطان وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود گمراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ شیطان ورگلانے والا ہے، جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اس کی پیروی سے بچو۔
इसको अपना हमनशीं ना बनाओ। तो इसकी पैरवी करने वाले कहाँ जा रहे हैं अब? जहन्नम में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको सबको जहन्नम के अजाब से महफूज रखें। रुको नंबर 3। आयात 30 से 45 तक आएगी हमारे पास। और ये आखिरी रुकू होगा सूरह काफ का, फिर सूरह जारियात का शुरू का पोर्शन भी इसमें आता है। इसमें बताया जा रहा है कि इंसान को और जिन्नात की अक्सरियत को जो है जहन्नम का नवाला बनना पड़ेगा, और फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। अस्तगफिरुल्लाह। वो पूछेगी, ये देखें, व तकुलु हल मिन मजीद। जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे तो क्या भर चुकी, वो जवाब देगी क्या कुछ और भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। कि जिससे वो जहन्नम कह रही है और भी हैं जो मेरे अंदर डालने हैं बंदे। तो यहाँ पर मकाम में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला से जहन्नम कह रही है और भी हैं इसमें मेरे अंदर डालने हैं तो डाल दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और फिर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ भी मांगा करे, तकरार किया करे, रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नत। ऐ अल्लाह मेरे पास, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना ले। और इसके बरक्स क्या बात की जा रही है कि जन्नत सजाई जाएगी उनके लिए जो होंगे कौन, बुराइयों से बचते होंगे और गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह के हुजूर बार बार रुजू करते होंगे। ये क्या है? वजह अब कल्ब मुनीब। बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला। ये अब अव्वाबिन हफीज, तो रुजू करने वाला कैसे? पाबंदी से। और कौन सा दिल लाया वो? तवज्जो वाला। हमने पीछे याद है आपको पढ़ा है कल रमजान की फजीलत में, कल्ब सलीम पढ़ रहे थे। अब कौन सा है? कल्ब मुनीब भी पढ़ रहे हैं, जो रहमान का कौन सा गायबाना खौफ रखता। तो ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उनके लिए जन्नत सजाई जाएगी जो बुराइयों से बचते रहेंगे और गुनाहों की मुआफी अल्लाह के हुजूर बार बार मांगते रहेंगे। जब भी कभी कुछ सरजद हो जाएगा उनसे गुनाह तो रुजू इल्लल्लाह करेंगे। अल्लाह हमें भी पक्की और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो जन्नत में अहले ईमान की हर ख्वाहिश पूरी होगी, खूब नेमतें होगी जो अल्लाह ताला उनके लिए तैयार फरमाएंगे। तो दो किस्म के लोग यहाँ पे तज़किरा किए जा रहे हैं। हक की हर मार्फत हासिल करने वाले, एक वो जिनके दिल गुनाह तअस्सुब तकब्बुर से पाक है, ये फौरन आगे बढ़कर कबूल करते हैं। और बाज वो हैं जिनके दिल जंग आलूद होते हैं, लेकिन अगर वो पैगाम हक को सुनते हैं, तवज्जो के साथ सुनते चले जाते हैं, तो उन लोगों का जो जंग है उतरता जाता है। हक का नूर उनके दिलों को मुनव्वर करता चला जाता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी मजीद नूर हक से मुनव्वर फरमाए, आमीन। उसके बाद जो है सूरह जारियात का आगाज हो जाता है रुकू नंबर 1 का। इसी पारे में दोबारा जिंदा जरूर किया जाएगा। आयात 1 से लेकर 23 तक है। सूरतुल जारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ारियाति ज़रवा। कसम है बखेरने वालियों की उड़ाकर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसमें कि मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदगी देता है, वही इंसानों को दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। जो मरने के बाद जिंदगी का इनकार करते हैं उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और मुत्तकीन को बागात और चश्मे अता किए जाएंगे। मुत्तकीन जो रात को कम सोते थे और सहरी के औकात में अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करते थे, मोहताजों की मुस्तकिल मदद करते थे। क्या बताया जा रहा है उनके बारे में कि अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा पैदा करने पे कादिर है। हमारे अंदर भी नेकी बदी का एक ना हर वक्त शऊर होता है जो तवज्जो दिलाता है क्या कि आखिरत आखिर होके रहेगी। और ये देखें, वह बिन असहारी हम यस्तगफिरू। और वो वक्त सहर इस्तिगफार किया करते थे। जो सहरी का वक्त है, सहरी का, उसमें क्या करते थे? इस्तिगफार किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इस्तिगफार करने की कसरत के साथ तौफीक अता फरमाए सहरी में, इंशाल्लाह, आमीन। तो यहाँ पर ये उनकी सिफात बयान की जा रही है। जो 23 तक हमारा ये जो पूरा रुकू है वो कंक्लूड होता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा था कि हमारे अंदर भी एक नेकी और बदी का एक शऊर है जो तवज्जो ये दिलाता है हमें कि आखिरत आके ही रहनी है एक दिन। तो अल्लाह ताला फरमाने हैं जिस आसमान से बारिश बरसती है, इंसान का रिज्क अता होता है, वहीं से अचानक कयामत का फैसला भी आएगा। ठीक है? अल्लाह ताला हमें कल की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।
اور اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنا تقوی عطا کر دے، اپنا اتنا کہ ہمیں گناہ کرنا ہمیں مشکل بھی لگے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں، اور نیکیاں کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کو سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسی ٹوٹی پھوٹی ہماری کوششیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں انہیں قدر و منزلت عطا فرمائے، قبولیت کا درجہ دے، آمین۔ سورۃ الذاریات کے رکوع نمبر 2 کے ساتھ کل آغاز کریں گے اپنے اگلے سیشن کا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔